अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। नाज़रीन, सियासी मुफाहमत के फ़रोग़ के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी कायम करने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा हैं, उनके एक ग्रुप ने जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता करते हुए कोट लखपत जेल में कैद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जो है वो पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज शीमा और अयाज चौधरी शामिल हैं। और काबिल ज़िक्र बात यह है कि में जो है वो बानी पीटीआई का जिक्र शामिल नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर दिया गया है कि अडयाला जेल से बाहर मौजूद सीनियर पार्टी क़यादत ही जो है वो मुज़ाकराती अमल के आगाज और मुसलसल जो भी आगे की पॉलिसी है उसमें वह अहम किरदार अदा करें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद तुर्किया में चूंकि त्यारे हादसे में जाबाक हो गए हैं और लीबिया की बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ भी इसमें शामिल थे। त्यारे का जो मलबा है वो 2 किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। जो हादसे की डिटेल्स हैं इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज वजीर आज़म ने तलबा से खिताब करते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने मई की जंग में दुश्मन मुल्क भारत को जो सबक सिखाया वो मोदी सरकार कभी भी नहीं बोलेगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। वजीर खजाना का कहना है कि मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। मुआशी नमो मस्बत जरूर है, लेकिन तेजी से बढ़ती आबादी जो है वो जरूरियात पूरा करने के लिए नाकाफी है। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आज जो है वो सियासी मुफाहमत के फ़रोग़ के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी कायम करने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म से ये मुतालबा किया गया है कि उनके जो सीनियर रहनुमा हैं उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी अहम और काबिल ज़िक्र बात यह है कि उसमें बानी पीटीआई का जिक्र नहीं किया गया। कैसे देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? देखिए इसमें ये जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट मुल्क में हो रही है सियासी उफक के ऊपर, ये उसी लिहाज से एक अहम, मैं समझता हूँ, उसकी सेगमेंट है। लेकिन ये बड़ा मज़ेदार सा एक सिलसिला हुआ है, डेवलपमेंट हुई है, और इसके अंदर जो रिकॉन्सिलिएशन कमेटी का जिक्र किया गया है और कहा गया साबका लोग थे, तो डेफिनेटली इसमें वही लोग शामिल हैं जिनका इस वक्त पीटीआई से ताल्लुक नहीं है। पीटीआई उनको ओन नहीं करती। इसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं और एक महमूद मौलवी साहब हैं। ये जो 3 लोग हैं, बुनियादी तौर पर आपको पता है कि पीटीआई की जितनी भी क़यादत मानी गई है इस वक्त 9 मई के वाक़यात के बाद खास तौर पर, उसमें तो ये नहीं है, कहीं भी फॉल नहीं करते। और ये जो लेटर लिखते हैं, इस लेटर के अंदर आपने खुद ही कह दिया कि इसकी अहम बात यह है कि इसमें इमरान खान साहब का जिक्र नहीं है। तो कहानी लगभग यही हुई कि रिकॉन्सिलिएशन का वो प्रोसेस जिसके अंदर इमरान खान साहब नहीं है, बाकी सारे हो तो कोई इशू नहीं है, उसी को चलाया जा रहा है। अच्छा एहसन साहब, माइनस जो बानी पीटीआई या माइनस इमरान खान की बात की जा रही थी, अगर हम इस खत को देखें, इसकी डिटेल्स को देखें, तो वो बात यहाँ पे उसकी अफादियत को आप देखते हैं कि चूंकि माइनस पीटीआई की बात हो, बानी पीटीआई की बात हो रही थी, तो वो यहाँ पे सूट कर रही देखिए इसमें मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको ये हिंट दिया था, और आज मेरा ख्याल है इस लेटर से वो बात काफी हद तक मुझे लगता है कॉर्बोरेट कर रहा है ये लेटर उस बात को जो मैंने कल आपसे कही थी। वो ये थी कि इस वक्त कुछ हलकों की तरफ से कोशिश ये की जा रही है, और जिस तरह के कहा भी गया है, खुद अलीमा खान साहब भी कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब माइनस सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। और कल उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया, परसों गालबन, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो भी रिकॉन्सिलिएशन की बात करेगा, सुलह की बात करेगा, वो गद्दार है, वो पीटीआई का भी गद्दार है, वो इमरान खान साहब का भी गद्दार है, वो डिसलॉयल है अगर कोई इस लाइन पर चलेगा। एक तो पहली बात यह है कि उन्होंने इस हवाले से जो बात की, और ये जो रिकॉन्सिलिएशन का जितना भी प्रोसेस था इससे पहले जो लीड कर रहे थे, वो आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई जो अपोजिशन लीडर हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर गोहर कर रहे थे। तो ये बयान तो उनके खिलाफ भी था कि रिकॉन्सिलिएशन की उन्होंने ही बात की थी। और उसके बाद कल शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, जबकि इमरान खान साहब की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पर आ गया कि कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी, तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इसकी ऑफर करवाई। तो मुझे लगता है कि कुछ जो पैरेलल चीजें चल रही हैं उसमें खान साहब तो मुझे माइनस शायद उनके वर्करों के हवाले से तो लोग कह सकते हैं कि जी उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है, उनकी बड़े फॉलोइंग है,
لیکن عملاً جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو باقی عملاً کمانڈ ہے, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو ہٹانے کا پروسیس شروع ہو چکا ہے. احسن صاحب, اچکزئی صاحب کو تو بذات خود بانی پی ٹی آئی نے یا پھر جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے انہوں نے منتخب کیا تھا اپوزیشن رہنما لیڈر کے طور پہ, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو جیسے ہی بانی پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹ بھی سامنے آئی, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو بھی ہوگا وہ بانی پی ٹی آئی کی جو بات ہے یا ان کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہوگا. تو جس شخص کو آپ خود بذات خود جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ منتخب کریں, پھر ان کی بات کی اہمیت, چونکہ ڈائلوگ کی بات انہی کی طرف سے کی جا رہی تھی, اب علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو ڈائلوگ کی یا مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ چونکہ غداری کے معنی میں آتے ہیں, تو پھر اچکزئی صاحب کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے, یا وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں, اور پھر اس کو جو پی ایم ایل این ہے وہ کیسے دیکھ رہی گی؟ دیکھیں خان صاحب نے نا ماضی میں بھی ان کی روایت رہی ہے کہ وہ لوگوں کو پہلے عزت دے کر آگے کھڑا کرتے ہیں کہ جناب آپ چلیں ریکانسیلیشن کی بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ. یہ ماضی میں ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ ہوا ہے. اس میں مرور صاحب کی لے لیں, گنڈا پور کی لے لیں, بہت ساری اور مثالیں ہیں جس کے اندر انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جناب آپ آگے آئیں اور ریکانسیلیشن کی بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. بیسیکلی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ بھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کہ جناب ان کو واپس لایا جائے, جیل سے نکالا جائے, تو پھر تو ساری باتیں ٹھیک ہیں, اگر نہیں تو پھر تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ تو تیار نہیں تھی ان سے بات کرنے کے لیے, اور وہ گورنمنٹ سے کہتے تھے, اور گورنمنٹ کہتی تھی اس کے حوالے سے کہ جناب ہم تیار ہیں, لیکن پی ٹی آئی کہتی تھی, یعنی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے, آپ سے بات کر کے کیا کرنا ہے. تو اس سچویشن کے اندر اب خان صاحب کسی بندے کو آگے سمجھے کہ ریڈ کارپٹ دیتے تھے کہ جی آپ عزت دیتے تھے کہ جناب آپ جا کے میری طرف سے بات کریں. جب وہ بات کرتا تھا یا آگے کوئی چیز بریک ہونا شروع ہوتی تھی, وہ پیچھے سے اسی قالین کو کھینچ کے اس کو دھڑام سے نیچے گرا دیتے تھے. یہی حال انہوں نے اس وقت محمود خان اچکزئی کے ساتھ کیا ہے کہ پہلے انہیں پورا مینڈیٹ دیا کہ جائیں آپ بات چیت کریں. جب انہوں نے وہ بات کی, جبکہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہم معافی جب تک نہیں ہوگی ہم بات ہی نہیں شروع کریں گے, تو جب انہوں نے بات چیت کی تو اس کے آپ سمجھے کہ پیچھے سے انہوں نے قالین کھینچ دیا اور وہ دھڑام سے نیچے آ گئے. تو فی الحال تو ان کو انہوں نے بالکل زیرو کر دیا. لیکن اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے, میں چاہتا ہوں کہ وی آر کمنگ ٹو دا چیز, اس طرف آتا ہوں کہ یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو بھی لگے گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جگہ پارٹی امور جو ہیں, کیونکہ دیکھیں ان کو سزا ہو چکی ہے, اور سزا اگر میں منیمم بھی لگاؤں نا تو چلے کچھ سزا معاف بھی ہو جائے, تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی ایج جو ایج ہے وہ 76 ایئرز ہے, کوئی کہتے ہیں 73-74 ہے, چلے 76 بھی ہے, ہیلتھ بھی ان کی اچھی ہوگی, لیکن اگر 6-7 سال وہ اور جیل میں رہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ایک فزیکل آپ کی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. آج آپ بہت بھی اچھے ہوں گے, ظاہری بات ہے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, ایک کھلاڑی بھی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگلے 6 سال کے اندر یا 2-3 سال کے اندر ان کی ہیلتھ ویسے رہے. ایک نیچرل فنومینا ہے نا ایسے ہی. تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑی انٹینشنل ایفرٹ کی جا رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیا جائے. صحیح, میرا خیال ہے ان کے پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی اس کے اوپر ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے اعتراضات کر رہے ہیں, اور شاہ محمود قریشی جو ہے ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مختلف پارٹیوں کے اندر مورے بھی رہے ہیں, یعنی ان کے ٹرمز بھی اچھے رہے ہیں. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح ان کو اب دیکھیں ان کیسز کے اندر ان کی رہائی ہوئی ہے, یعنی ان سے ان کی بریت ایک قسم کی ہوئی ہے, اور اب ان کے لیے لیٹر کون لکھ رہا ہے کہ جی ان کو نکالا جائے باہر. اور یہ مزے کی بات ہے فواد چودھری صاحب لکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل, یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ نا کہ یہ کہاں اس وقت ٹچ ہے. اچھا, جن کا اس وقت پی ٹی آئی سے تعلق نہیں. جی اچھا, انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے, گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ پیرول پہ رہا کر دیا جائے, اور گورنمنٹ کر بھی سکتی ہے. اور یہ بڑا انٹینشن, یعنی اس سارے پیریڈ کے دوران انہوں نے اس طرح کا کوئی لیٹر نہیں لکھا. اگر یہ لیٹر آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی کہیں سے اشارہ لے کے اس لیٹر کو لکھا ہے. اچھا حسن صاحب, گورنمنٹ ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ کر سکتی ہے جن کی پارٹی میں یا جن کو اس وقت پارٹی اون نہیں کرتی, تو وہ لوگ جو اس وقت پارٹی جنہیں اون کرتی ہے یا جن کا کوئی اس وقت جو ہے وہ نظر آتے ہیں ایکٹیو پارٹی میں, ان کی بات کی کوئی اہمیت یا افادیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر مصباح اتنی کنفیوژن ہے کہ یہی نہیں پتا چل رہا کہ پارٹی کس کو اون کر رہی ہے اور کون پارٹی کو اون کر رہا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر کے بارے میں علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے ریکنسیلیشن کی بات کی وہ غداری ہے عمران خان سے. صحیح, ٹھیک ہے نا, تو اب وہ غدار ہے کیا, پارٹی کے ہیڈ ہے نا اس وقت دیکھا جائے تو, جو کاغذوں کے اندر تو وہی ہے نا اس وقت. ٹھیک ہے, تو وہ ہیڈ کو کہہ رہی ہیں کہ اچھا وہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ آن کی اتھارٹی کس کے پاس ہے, آن کون کر رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے فواد چودھری سے بات کریں, وہ کہتے ہیں میں ابھی پارٹی کے اندر ہی ہوں, اور وہ خان صاحب سے مل کے بھی آئے تھے, تو باقی لوگ ان کو آن بھی نہیں کر رہے. بہرحال یہ لیٹر جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور بڑا ایک خاص وقت کے اندر یہ لیٹر لکھا گیا ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ممکنات کے اندر سے ہے، کبھی ممکنات کے اندر سے ہے کہ اب آنے والے دنوں میں بانی پی ٹی آئی سے شاید ملاقاتوں کا سلسلہ اب شروع نہ ہو سکے، اچھا یا چونکہ کسی سٹیج پر ان کی کسی ایک سسٹر کو ملا بھی دیا جائے، یا یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو شاید ان کو شفٹ کر کے، ہو سکتا ہے کینٹ کے علاقے میں کسی علاقے میں رکھ دیا جائے، کسی جیل میں کر دیا جائے، اور پھر ایک لمبے عرصے تک کسی کی ملاقات نہ کروائی جائے، تو پارٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے تو کوئی بندہ ہونا چاہیے. بالکل بیرسٹر گوہر ہوں یا محمود خان اچکزئی ہوں، وہ اس کو مینج نہیں کر پا رہے اس طرح. تو اب مجھے لگتا ہے کہ کہیں جو آپ کے طاقتور حلقے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی سے ہے یا تھوڑی سی ایکسیپٹنس جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کا ٹھیک متبادل ہیں؟ اگر ہم بانی پی ٹی آئی کو دیکھیں، چونکہ احسن جیسا ان کا جو طریقہ سیاست ہے وہ بڑا مختلف ہے، یا جو ایک بڑا جارحانہ سا ان کا انداز ہے، لیکن شاہ محمود قریشی کی شخصیت کو ہم دیکھیں تو بڑی وہ سوفسٹیکیٹڈ سی شخصیت دیکھیں مصباح، آپ کے سامنے پہلے تو یہ کیسا متبادل ہوگا بانی پی ٹی آئی کا؟ بہت بڑی پہلے مثال ہے آپ کے پاس ایم کیو ایم کی، کہ الطاف حسین چلا رہے تھے اس پارٹی کو، ٹھیک ہے، اور ناگزیر سمجھے جاتے تھے، انیویٹیبل تھے، لیکن پھر ہوا کہ آج وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لنڈن میں. ایک دور میں وہ لنڈن میں یا برٹن سے باقاعدہ یہاں خطاب کیا جاتا تھا ان کا، یا ان کی طرف سے کیا جاتا تھا. آج وہ بالکل ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں، بالکل بے معنی سے ہو گئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اب نہ وہ خطاب کر سکتے ہیں، نہ پارٹی ان کے کنٹرول میں ہے. لیکن کیا ایم کیو ایم ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ بھی لے رہی ہے. ایم کیو ایم جو ہے اس وقت سندھ میں اس کا ایک اپنا پورشن بھی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی ان کی، یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایک پورا شیئر ہے ان کا، تو یا ان کا ایک پورا ایک حیثیت ہے. تو اب ایم کیو ایم وہی والی چل رہی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں طاقتور حلقوں کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے کہ الطاف حسین صاحب مائنس ہیں اور ایم کیو ایم موجود ہے. اب اس کے اندر آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں ہی سمجھے کہ خان صاحب جو ہے وہ اب جیل میں ہیں، ان کا کسی کو رابطہ ہی نہیں ہے. چلے الطاف حسین تو پھر ٹی وی پہ کہیں نظر آ جاتے ہیں، کسی خبر میں نظر آ جاتے ہیں، یہ بھی شاید خبروں میں نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں، لیکن پارٹی کو بھی تو چلانا ہے نا. اب جہاں تک شاہ محمود قریشی کی بات ہے، مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کبھی کوئی بیان نہیں دیا، حالانکہ وہ بھی قید کاٹ رہے تھے، وہ بھی تو اندر ہی تھے نا اسی طرح کے کیسز کے اندر. اچھا ان کا بھی کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پارٹی کے خلاف انہوں نے کوئی کام کیا ہو، لیکن ان کی جو لائلٹی ہے اس پہ خان صاحب کو مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر انہیں ٹرسٹ نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں پی ٹی آئی کی پوری آپ دیکھ لیں، جتنی بھی تحریک اب تک چلی ہے، شاہ محمود قریشی کی تو بات ہی کبھی کسی نے نہیں کی کہ ان کو بھی باہر نکالا جائے. تو مجھے بتائیں نا کہاں لکھا کوئی بیان آیا ہو. زیادہ تر کوشش یہاں تو عمران خان صاحب کی ہوئی، یہاں جو لاہور میں خاص طور پہ بند ہے، جیسے اعجاز چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد ہیں، ان کی باتیں ہوتی رہی ہیں. شاہ محمود قریشی ایک ایسے اس پارٹی کے لیڈر ہیں کہ جن کی گرفتاری کے اوپر بھی کوئی خاص ری ایکشن نہیں آیا، اور ان کے اندر رہنے پہ بھی کوئی ری ایکشن نہیں آیا، اور ان کے باہر آنے پر بریت کے اوپر بھی کوئی مبارکباد یا کوئی پازیٹیو میسج نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ پارٹی بھی اور پارٹی کے اندر لوگ بھی جو ہیں وہ ان کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. دوسرا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو یہ ہیوی ویٹ ہے، یہ ہمارے اوپر آ جائیں گے. اچھا رہ گئی پارٹی کا جو اس کے کارکنوں سے علیحدگی، وہ نہیں ہو سکتی، وہ تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی پارٹی ہے. اگر آپ ایفیلیشن کی بات کریں گے، اسپرچل ایفیلیشن کی بات کریں گے، آپ جذباتی ایفیلیشن کی بات کریں گے، تو وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. وہ تو سہیل افریدی بھی آج ہٹ جائیں یا خلاف کوئی بیان دے دیں. کارکنوں کی جو ایفیلیشن ہے وہ تو اگر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، ایسا پھر مائنس بانی پی ٹی آئی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد تو پارٹی کہاں پہ سٹینڈ کرے گی؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے ایک ڈیکیڈز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج بھی بھٹو زندہ ہے. ووٹ کس کا ہے؟ بھٹو کا. لیکن لیتے کون لوگ ہیں؟ شاید وہ لوگ لیتے ہیں جو بھٹو کی فلسفی کے خلاف تھے. صحیح. مثلا آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری بھٹو کے خلاف تھے. اچھا میں وہی بتانے لگا ہوں، لیکن پارٹی تو ہے نا، پیپلز پارٹی موجود ہے. اچھا تو اس فلسفی کے خلاف پہلی بات ہے کہ ووٹ جو ہے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اگر لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی ایفیلیشن کو، دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت سڑک پر آنے والا وہ کارکن نہیں ہے جو بھٹو صاحب کے پاس تھا. اب ان کے زیادہ تر تو آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے، بیانات ہیں چائے کی پیالیوں پر، آفیسز کے اندر، اور آپ سمجھے کہ ڈیبیٹس کی حد تک ہی ہیں. لیکن گراؤنڈ پہ آنے والے جو لوگ تھے، بھٹو صاحب کے لیے تو لوگ زندہ جل گئے تھے اس وقت. تو اب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ووٹنگ اگر ہوتی ہے، ملک میں الیکشن ہوتے ہیں، تو جو ان کی ایفیلیشن اب ووٹ کی صورت میں تو نظر آ سکتی ہے نا آنے والے دنوں میں اس کو تو نہیں کہہ رہا. لیکن ابھی اس درمیان میں جو پیریڈ ہے، ابھی 3-4 سال کا، آگے الیکشن ہونے ہیں، تو کیا ان کے پاس ایسی اسٹرینتھ ہے
خان صاحب کے پاس وہ اسٹرینتھ نظر نہیں آ رہی. وہ جیل سے تحریک کے ابھی پیغام دیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں تو ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ہم نے یہ دیکھا نا کہ اس میں تو ایک موروثی ٹچ تھا بے نظیر بھٹو, پھر اس کے بعد ان کے بیٹے, پھر اب ان کا ایک فیملی, لیکن اس کے بعد ایسے صاحب یہاں پہ تو سچویشن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ٹوٹلی مختلف ہے؟ بانیہ پی ٹی آئی کو ہی اگر مائنس کر دیا جاتا ہے تو پھر یہاں پہ تو وہ جو موروثی سیاست کہتے ہیں یا وراثتی سسٹم کہتے ہیں وہ تو یہاں پہ اس طرح نظر نہیں اگر آئے گا تو پھر پارٹی کہاں پہ جا کے سٹینڈ کرے گی؟ پارٹی جو ہے اس وقت تیزی سے موروثی سیاست کی طرف جا رہی ہے. اچھا, دو طرح کی ان کے اندر کشمکش شروع ہو چکی ہے. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو نظر آ رہا ہے, دیکھیں اب ان کو ہوگی ہے سزا خان صاحب کو, اور خان صاحب پارٹی کو ٹویٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا, آنے والے دنوں میں ان کی ٹویٹ بھی بند ہو جائے. تو پارٹی نے تو چلنا ہے نا, تو پارٹی کو کوئی لیڈرشپ چاہیے. تو لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر یہاں تو ان کی اپنی سسٹرز ہیں, اہلیہ ان کی اندر ہیں, ان کے ساتھ ہیں, اب رہ کے سسٹر رہ جاتی ہے. سسٹرز کی پارٹی کے اوپر کتنی کمانڈ ہے وہ بھی ہمارے سامنے, ان کی آپس میں ایک ٹسل چل رہی ہے لیڈرشپ کے ساتھ. وہ گوہر صاحب کہتے ہیں ریکانسیلیشن, تو وہ کہتی ہیں یہ غداری ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی آپس میں راستے جدا ہیں. اب اس کے بعد ابھی لیٹسٹ جو بیان آیا ہے ان کے بچوں کی طرف سے, دونوں بیٹوں کی طرف سے, وہ یہ آیا کہ ہمارے باپ کو اگر کچھ ہوا, یعنی اگر انہیں منظر سے ہٹایا گیا تو پھر ہم پاکستان کی سیاست میں انوالو ہو جائیں. یعنی بڑا واضح پیغام آ چکا ہے. اور یہ ان کی فیملی کے اندر سے, یعنی اب دو پیرلل کشمکش جو ہے آنے والے دنوں میں شروع ہو رہی ہے. ایک ان کے بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے والد کو کچھ ہوا جیل کے اندر یا فیوچر کے اندر تو پھر ہم اس سیاست میں, پھر ہم اس موروثی سیاست میں آ جائیں گے, پھر ہم اس کو ٹیک اوور کریں گے اور ہم آ کے سیاست کریں گے. تو اس کا مطلب ہے بیان تو بڑا واضح ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں جو ان کی فیملی کی سیاست ہے وہ تو موروثی کی طرف جا رہی ہے. لیکن اب جو بہت سارے باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ابھی سہیل آفریدی جو ہے, اب یہاں پر دو طبقے بن گئے ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو گورنمنٹ کے ساتھ ریکانسیلیشن کرنا چاہتا ہے, جس میں بیرسٹر گوہر اور باقی سارے لوگ موجود نظر آتے ہیں. ایک وہ ہے جو سہیل آفریدی جو ہے, جو علیمہ خان صاحب یا عمران خان صاحب کی لائن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن کھل کے وہ بھی لڑائی نہیں کر رہے. صحیح. آج ان کا بیان آیا ہے, ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب ہم جو ہے نا جو پرامن سیاسی تحریک جو ہے وہ کریں گے, پرامن مظاہرہ کریں گے, آئین اور قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور ہم اس سے باز نہیں رہیں گے, ہم یہ کریں گے. ایسے سب چونکہ آپ نے بات کی ان کے بیٹوں کے حوالے سے کہ وہ باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور وہ اس کو ٹیک اوور کریں گے. ایک ٹچ, ایک جو ہے وہ بیانیہ ان کی طرف سے پاکستانی عوام کا ایک بھی تو ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ وہ یورپی ٹچ ہے ان کا, یا پھر وہ یہودی پتہ نہیں وہ نسل کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہ ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہوگی اس ساری سچویشن میں پاکستانی, مطلب دیکھیں میرا ان کے لیے کافی ہے. جو ان کا جو ورکر ہے نا, جو کارکن ہے, جو عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ان کے اوپر پچھلے دنوں بہت سارے اور ایلیگیشن, ان کے اخلاقیات کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے الزامات لیڈر پر لگتے رہے ہیں. لیکن اسے حیرت انگیز طور پر کہیں کہ ان کا جو کارکن ہے ان کے خلاف کوئی بھی بات اگر وہ سچی بھی ہے ماننے کو تیار نہیں. اچھا. تو وہاں پر جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر کسی کو گرین سگنل دے دیا ہے تو وہ قبول ہے, اور اگر ایک گھنٹے بعد کہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے, اگلے گھنٹے میں انہوں نے کہا ہے بندہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ بندہ ٹھیک ہے. ان کے کارکنوں کا تو یہ حال ہے. تو وہاں جب ان کے بیٹے آ جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا, فوراً بلکہ ہنس کے وہ ان کو ایکسیپٹ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب وہ کسی جیوز کا ان کا کوئی تعلق ہے, یہ اچھا یہ پولیٹکس کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات لگتے ہیں. جب محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھی پاکستان سے جب 1987-88 میں جب واپس آئیں تو ان پر بھی اس طرح کے بہت سارے الزامات تھے. امریکہ سے آئیں, لیکن ان کا جو فقید المثال قسم کا ان کا استقبال ہوا یہاں پر. ایک بہت بڑی لمبی لائن تھی, مجھے یاد ہے کہ اس استقبال میں بھی تھا, میں نے دیکھا تھا وہ استقبال, یعنی اس حوالے سے تو میں نے وہ قافلہ دیکھا تھا کہ وہ جو اسٹیشن سے شروع ہوا تھا تو لگتا تھا کہ وہ شاہی قلعے کے پاس تھی اس وقت, تو پیچھے ٹیل تھی, پتہ نہیں پیچھے 1.5 کلومیٹر پیچھے ٹیل چل رہی تھی اس کی. تو اس وقت ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے اوپر کتنے ایلیگیشن لگے, غداری کے لگے, اور پیارا سازش کیس میں کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن کیا ان کے فالوورز نے ان کو چھوڑ دیا؟ نہیں, ان کے جو فالوور ہیں وہ انہوں نے بڑے سخت دور کے اندر بھی, مشرف دور کے اندر بھی, اور جب ان پر سختیاں آئیں ان کی پارٹی جو ہوتی خاص طور پر لاہور اور پنجاب کے اندر وہ مضبوط رہی. اسی طرح آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھ لیں یا پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں سندھ کے اندر, وہ آج بھی ان کا گڑھ ہے. تو ایلیگیشن ہونے کے باوجود اچھا اس طرح کے جو ایلیگیشنز ہیں یا الزامات ہیں ایسے سب جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں, وہ بھٹو ہو, وہ بے نظیر بھٹو ہو, یا پھر وہ بانیہ پی ٹی آئی ہوں, وہ فیض حمید جیسے لوگ ہوں, جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان سے بڑھ کے ملک کا وفادار, ملک کے لیے مخلص کوئی بھی نہیں ہوتا.
پھر جیسے ہی اپنے اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ غداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ان کے سرے لگا دیا جاتا ہے. اقتدار میں ہوتے ہوئے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, اقتدار سے اترتے ہیں تو سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں, یا معاملات تبھی خراب ہوتے ہیں لیکن اس وقت ٹھیک کیا کرنے تو کی بہت کچھ حیثیت نہیں آتا ہے. ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں نہ لگا سکتا, آپ سے اوپر کوئی ہے نہیں. اب مثلاً فیض امیر صاحب ISI کے چیف تھے تو ان کو ہاتھ کس نے اچھا, لگانا؟ آپ اقتدار کا ناجائز استعمال کریں, ہاں, آپ سے جب اوپر آپ کوئی ایسی ناجائز طاقت نہیں ہے جو آپ سے پوچھ میں نے گچھ وہی کرے. کہنے لگا نا, جب آپ اختیار اور اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں, آپ کے اندر کرپشن کے ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں, آپ بہت سارے غلط فیصلے بھی کرتے ہیں. جب آپ اقتدار سے اترتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے خلاف جو مخالف آتا ہے یا کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کو یوٹیلائز تو کرتی ہے کہ جناب اس نے یہ بھی کیا اور اس میں بہت سارے اگر ثابت ہو جائیں چیزیں تو پھر ظاہری بات ہے یو ول ہیو ٹو پے, یا پے دا پرائس, آپ کو پرائس دینی پڑتی. اب یہ کہنا کہ جب آپ اقتدار میں تھے تو آپ اترے تو آپ پر سارے الزامات ہی غلط تھے, میرا خیال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. جب اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں وہ طاقت کا بھی غلط استعمال کر لیتے ہیں کسی وقت, اور کسی وقت وہ کرپشن بھی کرتے ہیں, تو یہ چیزیں اس کے بعد ہی پروسیس شروع ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں ایسا نظام تو ہے نہیں کہ آپ اقتدار پہ ہیں تو آپ کو اسی وقت اتار دیا جائے کہ آپ نے یہ کرپشن کیا ہے. آپ کے ادارے اس میں کون سے ادارے ہیں مجھے بتائیں, ایک نیب ہے, ایک آپ کی اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے, یہ FI ہے, تو ان کی کیا ہے اتنی حیثیت کہ اگر ISI کا چیف بیٹھا, مطلب فیض امیر جب ISI کے چیف تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی غلطیاں کی, آج وہ کورٹ مارشل ہوئے ہیں, سارا کچھ پتہ چلا ہے, تو کیا ان اداروں کی اتنی طاقت تھی کہ ان کو پوچھ سکیں؟ نہیں پوچھ سکتے تھے اس وقت. لیکن اب جو ہے, جب آپ کو پتا ہے کہ ہر طاقتور کے لیے ایک وقت آتا ہے, دن پھرتے ہیں, برے دن بھی آتے ہیں, تو جب برے دن آپ کے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی بہت ساری چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. ایسے جیسا PTI کی طرف سے یہ بیانیہ بھی رکھا گیا ایک کہ جی جو ہمارے مذاکرات ہیں یا بات چیت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی. یہ ہم نے بھی سنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے یا معاملات ان کے ساتھ طے ہوں گے جن کے پاس اختیارات ہیں. چونکہ حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, یہ فارم 47 کی حکومت ہے, لہٰذا ان کے ساتھ تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اب جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یا ریکنسٹریشن کی بات ہو رہی ہے, ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے, وہ پھر اس وقت کی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ ہی PTI کرنے جا رہی ہے. جی بالکل, تو اس کا جواب دے نا, یہ تو PTI کی لیڈرشپ جواب دے نا. آپ تو کہتے ہیں فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے اور یہ کرپٹ ہے یا اس کے پاس مینڈیٹ نہیں, ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کرتی, اور خود ہی آپ اپنی جو جوائنٹ ساری بناتے ہیں تمام جماعتوں کو, جرنلسٹ ہیں اس کے اندر اور سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں, یہ آل واکس آف لائف کے جو لوگ ہیں, ہم ان کو بلا کے جب آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں تو ساتھ آپ ریکانسیلیشن کی بات بھی کرتے ہیں. تو اب درخواست بھی تو انہوں نے کیا ہے نا, گورنمنٹ تو پہلے سے کہہ رہی تھی کہ آئے ہم ریکانسیلیشن کر لیتے ہیں, کوئی مسئلے کو اس کو حل کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک بات یہ ضرور کہی بیچ میں درمیان میں کہ جناب عمران خان صاحب اگر معذرت کر لیتے ہیں تو چلو کوئی چیز ایسی کی جا سکتی ہے, لیکن چونکہ ان کی طرف سے سٹینس اور ہے, اب ان کے ساتھ کوئی ریکانسیلیشن ہو نہیں پا رہی. مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا اس وقت جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو عملاً مائنس کر دیا جائے, اور باقی جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں خاص طور پر شاہ محمود قریشی, یعنی اب یہ تو بات کی بات ہے نا کہ ان کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کلہ ان کے سر پہ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا, لیکن بہرحال کلہ ان کے سر پہ رکھنے کے لیے نا پورے عملی اقدامات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. اس لیٹر کا مقصد ہی یہ ہے کہ پیرول پر رہا کر لیا جائے, وہ آ کے پارٹی کے معاملات کو دیکھیں, اور ٹھیک ہے ساتھ ساتھ وہ کہتے رہے کہ جی خان صاحب کو ریلیف دیا جائے, لیکن کیا ہوگا کہ خان صاحب ایک شاہ محمود قریشی ایک ایسے ہیوی ویٹ ہیں, جب وہ آ کے پارٹی میں بیٹھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ بیرسٹر گوہر جو ہے ان کو سپرسیڈ کر سکیں گے, یا فواد چودھری کی ایسی حیثیت ہے کہ وہ سپرسیڈ کر سکیں گے. ہاں فواد چودھری صاحب چونکہ لیٹر لکھے, اگر وہ آگے تو فواد چودھری کو ضرور اکوموڈیٹ کر لیں گے. اور اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ فواد چودھری جیسے لوگ جو ہیں ان کو پارٹی کے اندر سے قبول نہیں کیا جا رہا, تو ان کو بھی کوئی کشن چاہیے, کوئی ایسی پرسنالٹی چاہیے کہ جو ان کو کشن دے سکے. اب فواد چودھری جیسے جتنے لوگ ہیں یہ بیسیکلی بڑی, جب ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگا ہے بیسیکلی تو آئے تو یہ ادھر سے ہی ہوتے ہیں, تو باہر ذرا تھوڑی سی لمٹ کراس کر لی تو تھوڑا سا جھٹکا لگا تو واپس آ گئے اپنی اسی ڈومین کے اندر. اور ظاہری بات انہوں نے بھی اپنا آگے سیاسی کیریئر جو ہے اس کو چلانا ہے, تو یہ ساری موو چلا کے اگر فرض کیا کہ شاہ محمود قریشی آ جاتے تو فواد چودھری کا بھی قد ایک دفعہ جو ہے بڑھ جائے گا, اور ایک اس کی ریسٹوریشن آف جو عزت ہے وہ آ جائے گی, اور پھر اقتدار میں جگہ دوبارہ سے مل جائے گی. ایسے سب حکومت کے پاس اقتدار اور اختیار آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی ہیں, اور وہ لیڈر جسے جو ہے وہ اب سرٹیفائیڈ مجرم کہہ دیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ گورنمنٹ چاہے تو وہ سیٹلمنٹ بھی کر سکتی ہے, گورنمنٹ چاہے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس اقتدار اور اختیار دونوں ہیں اس وقت؟ دیکھیں ان کے پاس تو ہے اقتدار اور اختیار, لیکن دونوں ہیں,
بات یہ ہے کہ جو اب بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ پہلے تو یہ تھا کہ مذاکرات میرے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کرے، ٹھیک ہے، فوج میرے ساتھ مذاکرات کرے، اور پھر اس کی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی تھی کہ مذاکرات یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ نے مذاکرات ہی کھیلنا ہے، پھر مجھے باہر نکالا جائے، مجھے اقتدار میں لایا جائے. تو اب یہ ڈیمانڈ جو ہے 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی قدغن لگ گئے ہیں کہ 9 مئی کے اندر جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بیانیہ، اور آئی ایس پی آر نے بہت واضح کر دیا کہ وہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، جنہوں نے 9 مئی کے اندر جو ہے اپنا جو کوئی کردار ادا کیا، منفی کردار ہے، اس کے حوالے سے آپ دیکھیں سزائیں بھی ہو گئی ہیں نا. تو وہ کیسے ان کے ساتھ کریں؟ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیپٹر یعنی کلوز ہو رہا ہے. میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ the time is about to over for عمران خان. جیسے بھٹو صاحب کے لیے میں نے آپ کو کل واقعہ بتایا تھا کہ نصرت بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ 109 کے اندر انہیں کوئی موت کی سزا ہو سکتی ہے، تو وہ کیس لڑ رہے تھے. تو جنرل ضیاء الحق جو تھے ان کو بار بار آفر کر رہے تھے کہ جناب آپ کو، ان کو آ رہی تھی آفرز کہ آپ ملک سے چلے جائیں یا کوئی معافی نامہ، کوئی ایسی چیزیں، تو وہ کسی چیز پہ تیار ہی نہیں ہو رہے تھے. ان کو اس وقت یہ تھا گمان کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. لیکن جب نصرت بھٹو کی آخری میٹنگ کروائی گئی اور ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کی یہ لاسٹ میٹنگ ہے، بھٹو صاحب کو اس کے بعد پھانسی ہے، تو انہوں نے اس وقت کی وہاں پر جو اس وقت کے آرمی کے لوگ تھے ان کو پیغام بھیجایا کہ میری ضیاء الحق صاحب سے بات کروائیں. تو ضیاء الحق صاحب کی طرف سے پھر وہ گھنٹے تک انہیں یہ امید تھی کہ کوئی بات ہوگی، کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے گی، اور وہ تیار تھیں اس وقت کہ معاملات کو کسی طرح ہم نکال کر اس کو حل کی طرف لے کے جاتے ہیں، بھٹو صاحب کو پھانسی نہ ہو. تو جو ادھر سے میسج آیا وہ تھا کہ ٹائم از اوور، انہوں نے بات ہی نہیں کی. تو عمران خان صاحب کے لیے بھی ٹائم از گیٹنگ رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو وہ جو ہے نا وہ ان کے لیے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے ٹائم جو ہے اس وقت. تو یہ آؤٹ آف جو ہے گیٹنگ آؤٹ آف ٹائم جو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ شاید پردہ اسکرین سے ہی کہیں کچھ عرصے کے لیے غائب نہ ہو جائیں، ان سے کوئی رابطہ نہ ہو. کسی ظاہری بات ہے سزا ہوئی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے اپنی عدالتوں میں جاتے رہیں گے، جا کے کہیں گے ہماری ملاقات کرا دیں. وہ ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا ملاقات ہو گئی؟ اب ہم نے دیکھا کہ بہت سے مطالبات سے پی ٹی آئی نے اس چیز کا آغاز کیا، پھر ایٹ دا اینڈ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مطالبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. ابھی تو صرف وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک ایک مطالبہ محدود رہ گیا ہے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے ایسا ان کی جو سیاست کا محور ہے وہ بس پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی کی گردی گھوم رہا ہے، انہی سے ملاقات کی ایک اجازت ہے جو گورنمنٹ نہیں دے رہی. عدالتیں جو ہیں انہوں نے اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن یہ تو گورنمنٹ کی مرضی ہے نا، وہ تو پھر چاہے تو انہیں عدالت کرے. جو اس وقت آپ کی انتظامیہ ہے، گورنمنٹ ہے، میرا خیال ہے وہ یہ چاہتے ہیں، جو لگ رہا ہے کہ مائنس عمران خان اور اس فلسفی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مائنس کر کر وہ تمام لوگ جو ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کو چلانا چاہتے ہیں، باقی سیاست کرتے رہے اپوزیشن کے اندر، جو باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی، تو ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، پارٹی چلتی رہے. اچھا ٹھیک ہے، بے شک آپ اس کا نام رجسٹرڈ وہ جو رجسٹروں میں نہ ہو، لیکن وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی جو ایم پی ایم این ایز الیکٹ ہیں وہ رہیں اسی طرح. تو یہ گورنمنٹ کو اتنا پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ شاید اس طرف جا رہی ہے اور اس کے اندر ان کو ایک ایسا لیڈر بھی چاہیے کہ جو ایک کامن ہو، جو باہر بیٹھ. اچھا، اس سے کیا ہوگا کہ وہ مطالبہ کرتے رہیں گے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک سسٹم بھی چلتا رہے گا. وہ جو سڑکوں کی سیاست ہے، وائلنس کی سیاست ہے، وہ ختم ہوتی رہے گی اور اس سے چیزیں چلیں گی. آج دیکھیں، آج خاص طور پر کور کمانڈر جو کانفرنس ہوئی ہے، بڑے اہم اس میں چیزیں ہیں. ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں ہمارے، خاص طور پر ڈیفنس فورسز کے ہیڈ جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب نے بہت واضح کر دیا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی یا ملک کا جو ڈیفنس ہے یا ملک کے اندر جو غیر ملک سے جو ہے یعنی پاکستان سے باہر کے وہ جو لوگ جو یہاں پر انگیج کر رہے ہیں لوگوں کو، وہ دہشت گردی کی صورت میں ہے، وہ سہولت کار ہے، یا سیاسی بیانیہ جو ہے اس کو اپنے مفادات کے لیے یوز کر رہے ہیں اور وہ ملک کے خلاف ہے، تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. صحیح، یہ بڑا نکتہ ہے اس کے اندر کہ سیاسی مفادات والی بات بھی انہوں نے کی. تو یہاں بہت ساری پولیٹیکل جماعتیں، خاص طور پی ٹی آئی پہ الزام ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کو وائلنس کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو چونکہ ملک کو وائلنس، تو پھر اس کے اندر وہ ایلیمنٹ جو وائلنس میں نہیں ہے شاید اس کو تو قبول کر لیا جائے جو ان کو لگ رہا ہے جس وقت سسٹم کو. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو پھر ان کی گنجائش نہیں ہے. مائنس بانی پی ٹی آئی. ایسے سب ہم اگر اپنی ہی سیاست کو دیکھیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ سیاست سے کوئی بھی مائنس نہیں ہوتا. اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لے لیں، ابھی بے نظیر کی بات آپ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد نواز شریف کے متعلق بھی یہ سارا کچھ کہا گیا، لیکن وہ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ نظر آتے رہتے ہیں، ان کی جھلک جو ہے. تو ہم یہی سمجھے کہ بانی پی ٹی آئی بھی سیاست سے اس طرح مائنس نہیں ہونے جا رہے جس طرح توقع کی جا رہی ہے. آپ نے بھی کہا کہ پھر وہ موروثی سیاست. میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں، بھٹو صاحب اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا جو لڑائی چلی،
بھٹو صاحب کی اس میں زندگی چلی گئی. اچھا ٹھیک ہے نا. اب کوئی کہے کہ بھٹو صاحب سروائیو کر گئے تو ایک آئیڈیالوجی ضرور سروائیو کی. نظریہ تو ان وہی کو چلتا آ رہا نا ایسے نہیں نہیں وہ ان کا نظریہ بالکل تھا, ان کا اینٹی امریکن نظریہ تھا, ان کے سارے نظریات اور تھے, وہ سارے نظریات یو ٹرن لیا ان کی پارٹی نے, جو لوگ آئے جنہوں نے آ کے اقتدار استعمال, ان کا تو روٹی کپڑا مکان مزدور, لیکن پارٹی تو پھر جا کے جو طاقتور لوگوں تھے ان کے ہاتھ میں چلی گئی نا. اور آج کیا پارٹی ان لوگوں کے پاس ہے جو مزدور کی بات کرتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے نا. وہ بالکل وہ چلی گئی ڈرائنگ روم پالیٹکس میں بہت بڑی تو سڑک سے کھوتی چلی گئی, یعنی سڑک سے بھی وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی. ایک وقت تھا بھٹو صاحب کے دور میں پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی تھی, اور پنجاب اس کا, اور لاہور خاص طور پہ اس کا گڑھ تھا, اس کا قلعہ تھا. آج کہاں ہے پنجاب کے اندر یا لاہور کے اندر؟ تو ایک آئیڈیالوجی کا نام یوز کر کے جو آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق تو انہیں سے ہوتا ہے, وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اقتدار میں, اصل میں وہ رہتے ہیں, انجوائے وہ کرتے ہیں اس اقتدار کو, فائد وہ اٹھاتے ہیں کہ بعض اوقات اس لیڈر کے جو بھی اس کے خیالات ہوتے ہیں یا اس کے جو سوچ ہوتی ہے اس کو نام لے کے یوز تو کرتے ہیں, لیکن اس کے اینٹی چلتے ہیں. صحیح. اس وقت پیپلز پارٹی وہ جو مزدور کی پارٹی تھی, اب نعروں کی حد تک ضرور ہے لیکن نہ تو وہ مزدور کی پارٹی ہے نہ وہ کسان کی پارٹی ہے. ہاں ایک پولیٹیکل جماعت ہے, وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں, اور سندھ تک انہوں نے خود کو محدود کیا, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے بھی تعلقات اچھے ہیں. تو اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بھٹو صاحب کی والی چیز تھی, ان کی تو جان چلی گئی. جن کے تعلقات اچھے ہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ اقتدار میں ہیں, جن کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں وہ اقتدار سے اتر جاتے ہیں. آگے بڑھیں گے. لیبیا کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل محمد علی احمد جو ہیں ترکیہ میں ایسے سب طیارے حادثے میں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں. لیٹسٹ اپڈیٹس اس میں یہ ہے کہ طیارے کا جو ملبہ ہے وہ 2 کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے. اس جو حادثہ ہے اس کی ڈیٹیلز ناظرین سے شیئر کیجیے. دیکھیں مجھے تو بڑا واضح طور پر لگ رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ قبل از وقت ہے کہ اس کے بارے میں کہا جائے, کیونکہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا 2 کلومیٹر, آپ اس کو ذرا سمجھیں کہ جب کوئی طیارہ جو ہے اگر نیچے آگے گرے, کیونکہ ابھی جو ابتدائی جو رپورٹ آ رہی تھی اس میں انہوں نے رول آؤٹ کیا ہے کہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, لیکن تھوڑا سا اگر آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں اس واقعے کو, تو آپ کو ایک تو نظر آئے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی وہاں پر ان کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور اس کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوا, اور ہماری بہت بڑی ایک ڈیفنس ڈیل ان کے ساتھ ہوئی ہے. غالباً $4 بلین کی ایک ہوئی ہے ڈیل, اور یہ پاکستان کی روایتی اسلحے کی سب سے بڑی ڈیل ہے جو لیبیا کے ساتھ ہوئی تھی. اور اس کے اندر آپ کے نہ صرف ٹریننگ جہاز ہیں بلکہ آپ کے جو F-Thunder طیارے ہیں وہ بھی, اس کی بھی ڈیل ہے ساری. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیل تھی جو کہ لیبیا کے اندر ہوئی, اور لیبیا اس وقت 2 حصوں میں منقسم ہے. چونکہ 2 حصوں میں تقسیم ہے, 2 ان کی مختلف حکومتیں ہیں, اور یہ جو کیا گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بریک تھرو ہے, اور اس کے فوراً بعد یہ واقعہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کو ایران کے, آپ کو پتہ ہے نا وہ جو صدر آئے تھے یہاں پر, تو بہت ساری چیزیں ہوئی, تو واپسی کا طیارہ ان کا پرسرار حادثے میں گر گیا. اب 2 کلومیٹر کا کیا مطلب ہے؟ ابھی یہ کہا گیا کہ جی اس کے اندر جو آخری ان کا وہ کیا کہتے ہیں کال آئی, ایمرجنسی کال جو آئی, میڈے جو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا جی کہ ہم اترنا چاہتے ہیں, یہ باتیں کی جا رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا رابطہ ختم ہو گیا. اچھا اگر فرض کیا الیکٹرک اگر کوئی ہے, تو عام طور پر اگر طیارہ خراب ہو تو وہ آ کے نیچے گرے تو اس کا ملبہ 2 کلومیٹر تک نہیں پھیلتا یا 3 کلومیٹر تک نہیں پھیلتا. ملبے کا ایک وسیع ایریے میں پھیل جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوا میں ہی بلاسٹ کر گیا. صحیح, ٹھیک ہے, اور ہوا میں جب کوئی چیز بلاسٹ کرتی ہے تو پھر اس کا ملبہ اتنے بڑے ایریے پہ پھیلتا ہے. یہ تو ایک اندازہ 2 کلومیٹر سے بھی زیادہ پہ پھیل سکتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کوئی راکٹ لگا ہے یا اندر کوئی بلاسٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, اور پاکستان اب وہاں پر جا کر, پھر وہ ٹرکی کے ساتھ بھی ان کا ایک وقت ہوا ہے, اور یہ جو پرسنالٹیز اس کے اندر ان کی فوجی پرسنالٹی ہے, یہ اس لیے بھی تسلیم کی جاتی تھی کہ یہ یونیفیکیشن آف لیبیا کے لیے کام کر رہے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ملک کے جو 2 حصے ہو چکے ہیں, 2 گورنمنٹس ہیں, ان کو یونیفائڈ کیا جائے. تو اس کی جو یونیفیکیشن ہے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کن قوتوں کو یہ قابل قبول نہیں ہے. کرنل قذافی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ, اسرائیل, موساد, یہ سارے تھے. اچھا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا, یہ اس کو سوٹ کرتا ہے, اسرائیل کو سوٹ کرتا ہے, یہ سوٹ کرتا ہے امریکہ کو کہ یہ ٹکڑے, چونکہ لیبیا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ماضی کے اندر, ڈیکیڈ سے, جب تک کرنل قذافی آئے تھے اور بھٹو صاحب کی اسلامی کانفرنس, اس کے بعد لیبیا جو تھا اس نے کبھی بھی امریکہ کی آپ سمجھے غلامی قبول نہیں کی, یا امریکہ کی نوڈ پہ اس نے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ڈانس نہیں کیا. تو یہ اس کو بڑی تکلیف تھی. پھر جن انداز میں یا جس انداز میں یا جس طریقے سے کرنل قذافی کی جو شہادت ہوئی ہے, اس کے بعد ملک کے جو 2 ٹکڑے یہ سوٹ کرتے ہیں کہ اسی طرح چلے. اور ڈیفنس کے حوالے سے یہ جو ایک پیکٹ ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ اچھا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے بوٹس یا اس کا جو اتنا ڈیپ جا کے لیبیا کے اندر, یعنی
مصر کے ساتھ لیبیا موجود ہے اور اس وقت اتنی بڑی اسلحے کی ڈیل وہاں پر ہو. اور یہ میرا خیال ہے غور طلب باتیں ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا ہے اور اس کے پیچھے وہ جو لیڈرشپ جو کر رہی ہے یونیفیکیشن اور ویپن. چونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے اگر یہ جہاز وہاں چلے جاتے ہیں, پاکستان کا اسلحہ چلا جاتا ہے وہاں پر, تو ایک تو پاکستان کے اندر جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی ڈوب رہی ہے, تو اگر پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے اپنے ویپنز کو, ایک تو پاکستان کی اپنا فٹ پرنٹ بہت بڑھتا ہے دنیا کے اندر. دوسری بات ہے پاکستان کی یہ والی جو ڈیفنس کی گروتھ ہے یہ بڑھتی ہے. ظاہری بات ہے جب آپ کو ملیں گے, آپ کو جو کیا کہتے ہیں نئے نئے آپ کو پیکٹس ملیں گے, نئے سودے آئیں گے آپ کے, تو آپ کا وہ بڑھے گا سارا کام. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری سازش ہے جسے دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں, اور وہ تمام لیڈرشپ ہی ختم کر دیا انہوں نے. ایسا صاحب اس حادثے کے حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات جاری ہیں, مزید کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے اس کے اوپر بھی اس میں ایک اور میں کہوں گا پاکستان کی, دیکھو اس طرح کی لیڈرشپ جو نا آج کل طیارے کے حادثات بڑے ہو رہے ہیں, اور اس میں آپ کو جنرل ضیاء الحق صاحب کا بھی طیارہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. صحیح, آگے بڑھیں گے. احسن صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے مئی کی جنگ میں دشمن ملک بھارت کو جو سبق سکھایا وہ مودی سرکار کبھی نہیں بھولیں گے. آج چونکہ وہ طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے تھے, ان کی ایک تقریب سے ان سے خطاب کرتے انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے مئی کی جنگ میں دشمن ملک بھارت کو جو سبق سکھایا ہے مودی وہ سبق کبھی نہیں بھولیں گے. میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے, پرائم منسٹر نے, کہ جناب وہ سبق ابھی جو ہے نہیں بھولیں گے, لیکن ہمیں اس کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے کہ اگلے 1-1.5 سال کے اندر آپ اس بات کا کبھی امکان رکھیں کہ انڈیا یا امریکہ, ہم ان پر ٹرسٹ تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر کوئی ایسی وہ موو کر سکتے ہیں جو کہ پاکستان کے پورے نظام کو نقصان پہنچانے والی ہو. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ انڈیا کی جو حالت اس وقت ہوئی ہے اور انڈیا کی جو انٹرنیشنل لیول پر جو بے عزتی ہو رہی ہے ہر محاذ کے اوپر اور ہر لحاظ سے, یہ پہلے اس طرح نہیں ہوا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیسائسو قسم کی ڈیفیٹ ہوئی ہے انڈیا کو, اور انڈیا ان زخموں کو چاٹ رہا ہے, اور جب زخموں کو چاٹ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز پاکستان کے ساتھ بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جہاں بہت سارے چیلنجز پاکستان کو ہیں, آپ کے بیرونی حوالے سے اگر میں بات کروں, ایکسٹرنل جو بھی آپ کے بھی جو بھی مفادات ہیں, انٹرنلی بھی آپ کو ایک وار کے اندر ہے نا, ہم وار آن ٹیرر جو ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے اور افغانستان کے تھرو لڑی جا رہی ہے, اور پاکستان کے افواج اس میں قربانیاں دے رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک کانسپریسی جو ہے نا, گریٹ گیم اس خطے میں شروع ہوئی ہے, اور اس میں پاکستان نے انڈیا کو جو سبق سکھایا بڑا ٹائملی ہے. اگر یہ نہ سکھایا جاتا تو شاید آج حالات پاکستان کے کچھ اور ہوتے. اچھا صاحب, ہم نے وار آن ٹیرر میں خود ہی دھکیلا 9/11 کے بعد, کہ اگر ہم بات کریں تو پھر ہم اپنے ماضی سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ دیکھیے وار آن ٹیرر میں تو واقعات اس طرح ہوئے کہ آپ کی جو انٹرنیشنل قوتیں ہوتی ہیں ان کی بھی تو گیمز ہوتی ہیں نا خطے کے اندر. اچھا, اور یہ تو بڑی واضح طور پر ہے کہ وار آن ٹیرر جو ہے 9/11 کے بعد, جو 9/11 خود ایک میں سمجھتا ہوں ایک سوڈو قسم کا یا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, ٹھیک ہے نا. اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد افغانستان میں امریکی فوجیں جب گھس گئی تھی, تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اگر کوئی ڈیسیژن کیا کہ ان کے ساتھ وار آن ٹیرر میں شامل ہو, اس کا نقصان پاکستان کو ہوا, کیونکہ اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے اوپر لوگ شہید ہوئے ہیں. اس میں پاکستان کی سیکورٹی فورسز بھی ہیں, پولیس بھی ہیں, عام لوگ بھی ہیں, کیونکہ اس کا پھر ہمیں یعنی اس کو کچھ نہ کچھ ادا کرنا پڑا ہے. اچھا وی ول یعنی ہمیں وہ اس کو پے کرنا پڑا ہے, تھرو اوور نوز ہمیں کرنا پڑا ہے. اب اس دور کے اندر آپ غور کریں کہ ایران بھی ایک ملک تھا, 9/11 ہوا تھا, لیکن انہوں نے نہ تو اپنی فضا کسی کو استعمال کرنے دی, نہ امریکہ کو زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی, اور ایران دیکھیں اس کے اندر سے وہ نکل آیا اس وقت. اب یہ علیحدہ بات ہے اسرائیل کے ساتھ اس کے ایک لڑائی ہوئی, لیکن پاکستان نے یہ جو فیصلہ کیا وار آن ٹیرر, اس میں یہ ہوا کہ امریکہ, اس میں اسرائیل, اس میں انڈیا, ان کا ایک سمجھے نیکسس بن گیا. موساد ہو, را ہو, CIA ہو, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کی, اور افغانستان میں بیٹھ کر جو پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہ انہی کی چھتری کے نیچے, امریکہ کی چھتری کے نیچے سب کچھ ہوا. آپ کی جو اگر مہران بیس پر حملہ ہوا یا GH کے اوپر حملے ہوئے, تو اگر آپ اس کو ذرا ڈیپلی جا کے اس کو اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا. تحریک طالبان پاکستان کس نے بنائی؟ وہ امریکہ کی چھتری کے نیچے وہ بھارت نے بنائی, اور اگر بھارت بھی وہاں پہ قونصلیٹ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہاں تو نیٹو فورسز تھی, تو کیسے وہ سب کچھ ہو گیا, وہاں کیسے ٹریننگ کیمپ بن کے بنائے گئے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو امریکہ کی جب وہ تھپکی دے نا, آپ کو پیٹنگ کرے, تو بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا صاحب, ہمارا ملک میں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں, چونکہ مئی کی جنگ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے ان ایکٹیویٹیز میں.
ہم سیکیورٹی لیبس بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، اس سے بھی تو آپ نے پوری توجہ دینی ہے نا. ہم اس چیز کی داد دیتے ہیں کہ ہم نے بھارت کو شکست دی ہے اور obviously all credit goes to our armed forces. پھر اس کے بعد جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے اس کو بھی تو آپ نے کور اپ کرنا نا. جی بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سیکورٹی لیپسز تو ہوتے ہیں نا، تبھی ہوتا ہے نا، ورنہ وہ بارڈر سے ادھر آ کے کیسے کر سکے. تو ظاہری بات ہے اس کو اوور کم کرنے کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کی جاتی ہے. تو سیکورٹی لیپسز تو ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کا ادراک گورنمنٹ لیول پر موجود ہے اور وہ اس کو بیف اپ کرتے رہتے ہیں سیکورٹی. آگے بڑھیں گے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ معیشت استحکام کے مرحلے سے نکل کر برآمدات پر مبنی ترقی کی جانب بڑھ رہی ہے اور ملک پائیدار طویل المدتی ترقی کی راہ پر چل پڑا ہے. معاشی نمو مثبت ضرور ہے لیکن تیزی سے بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ ناکافی ہیں. کیا کہیں گے؟ لیکن اب انہوں نے آبادی پہ ڈال دی ہے، جتنے بھی انہوں نے فیکٹس اور فگر دیے ہیں پہلے تو لوگ شاید یقین کر لیتے، لیکن اب ان کے پیرلل جو فگرز آ رہے ہیں، ورلڈ بینک سے آ رہے ہیں، آئی ایم ایف سے آ رہے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ جی 5300 ارب کی جو ہے کرپشن. ابھی اب دیکھیں نا پی آئی اے کو جو بیچا، حالانکہ یہ ادارہ تھا، قومی ادارہ تھا اور اس کے اندر آپ کرپشن نہیں روک سکے یا اس کو چلا نہیں سکے، تو یہ تو حکومت کی میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی ہے نا. اب آپ نے 153 ارب روپیہ غالباً 143 ارب روپیہ، میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، اس میں آپ نے اس کو سیل کر دیا 135 ارب 135 ارب روپیہ. تو اگر میں بات کروں، یہ کہا گیا جی اس میں بہت زیادہ نقصان تھا، تو اربوں روپے آپ کی یہ جو آپ کی ایون لاہور میں جو چل رہی ہے اورنج ٹرین اور میٹرو، اس کے اندر بھی ہر سال ہو رہا ہے. تو کیا اس سے آپ ادارے بیچ دیے جاتے ہیں اور پھر اس میں آپ کو ملا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور 153 یا 43 ارب کی بات اگر آپ سمجھے تو یہ ہے کہ اگر اتنے پیسوں میں ایک پوری ایئر لائن جو ہے کسی نے خرید لی ہے، تو جو اوپر کرپشن ہوئی ہے 5300 ارب روپیہ جو بتایا گیا ہے کہ اوپر سے ایلیٹ کھا گئی ہے، ایلیٹ حکمران جو ہے آپ کے کھا گئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں اس سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی 1.25 ارب روپیہ یا 1.5 ارب روپے سے ایک پوری قومی ایئر لائن آپ نے بیچی ہے. تو جو تو 5300 ارب روپے کی کرپشن 2 سالوں میں کہاں آپ سٹینڈ کریں؟ اچھا، جس کرپشن کا وویلا مچا کر ایسا جیسا اب یہ پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی وہ 24 درجے ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کرپشن 24 درجے بڑھی. اب وہی اسی نکتے کو لے کے، اسی ایک بیانیے کو لے کے پی ایم ایل این نے بھی یہی وویلا مچایا. لیکن ابھی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ معیشت میں استحکام آ چکا ہے، بہت اچھی اچھی خبریں ان کی طرف سے آتی ہیں، لیکن آئی ایم ایف نے یہ کلیئر کیا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن، یہ تو آئی ایم ایف نے واضح کیا نا. بالکل کرپشن تو کے پھر ساتھ جس کرپشن کا وویلا مچا کے آپ اقتدار میں آتے ہیں، اب ان کے وہ کرپشن آپ کی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو کہاں گئی معیشت، کہاں گیا استحکام؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ فیکٹس اور فگر تو دے رہے ہیں، لیکن جو دوسرے فیکٹس اور فگر آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک میں 25% فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. اگر آپ کے اقدامات اتنے اچھے ہیں تو فورن انویسٹمنٹ اتنی کیوں کم ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر ملک میں جو آپ کے غربت کی شرح جو ہے وہ آپ کی 10 کروڑ سے بھی اوپر جا چکی ہے. لوگ آپ کے خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ موجود ہیں. پھر آپ کی بے روزگاری کی شرح، پھر مہنگائی کی شرح، اگر ساری کچھ کریں تو اب آ گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا جی پاپولیشن. اچھا یہ بڑا آسان ایک ان کے پاس ہے. دیکھیں یہ ایک نا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک فیک بیانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادی کو اگر آپ ہنرمند کریں گے تو یہ آپ کی طاقت بن جاتی ہے. پاکستان بلیسڈ ہے، دنیا کی 6ٹھی بڑی آبادی ہے اور اس میں بھی 30 سال سے کم کے لوگ ہیں. یعنی نوجوان ایک طاقت جو پورے ملک کو ایک بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں. لیکن جب آپ کی پالیسیز ایسی ہیں کہ بیچارے بے روزگار ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ان کے پاس ہنر نہیں ہے، تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا. آپ نے ایک ایلیٹ کھا رہی ہے پیسے اس ملک کے، 5300 روپے کھا جاتی ہے، ان کو کچھ ملتا نہیں ہے. اگر آبادی مسئلہ ہوتی تو چائنا کو تو ڈوب جانا چاہیے نا. چائنا دنیا کی بڑی آبادیوں میں سے ایک آبادی ہے، لیکن اب وہ مزید بچوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی اور بچوں کی اجازت ہے کہ جو اور کریں وہاں پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ آبادی بڑھی کہ ان کے اندر اتنا بڑا ان کا انڈسٹریل سیٹ اپ بن چکا ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ عمریں زیادہ ہیں، 60 70 سال 80 سال. تو ان کو یہ پریشانی ہوگی ہے کہ اگر ان کا برتھ ریٹ زیادہ نہیں ہوگا اور یہ جن کی لمبی عمریں جب مر جائیں گے تو پھر یہ ہماری فیکٹریاں اور ملیں کون سنبھالے گا؟ تو انہوں نے وہاں پر اب کر دیا کہ آپ بچے زیادہ پیدا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہنرمند لوگ ہیں، اگر وہ کام کریں گے، فیکٹریاں چلیں گی، ملیں چلیں گی، اور ظاہری بات ہے انسانوں نے چلانی ہے. تو پھر اسی طرح جیسے آج اکنامک سپر پاور بن گیا چائنا، اس نے یورپ کو، امریکہ کو حیران کر کے رکھ دیا ہر شعبے کے اندر. وہ چاہے ڈیفنس کا شعبہ ہے، چاہے وہ اکانومی کا شعبہ ہے، چاہے آئی ٹی کا شعبہ ہے، چاہے وہ آپ سمجھے آرکیٹیکچر کا شعبہ ہے. وہ کیسے آگے نکل گیا؟ یعنی حیران ایسی ایسی چیزیں بنا رہے ہیں کہ دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کر کیسے. ان کے لوگ ہی بنا رہے ہیں نا بھائی، وہی آبادی بنا رہی ہے نا. کوئی آسمان سے فرشتے تو نہیں اترے.
اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اچھا اس وقت ہماری صورتحال ہے کہ ہمارے یہاں پہ لوگوں کو سعودی عرب بھی قبول نہیں کرا. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے لوگوں کے پاس ہنر نہیں ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کی جو تعلیمی نظام ہے وہ ڈگریوں والا نظام ہے, اس میں آپ شاید ایم اے فلسفی کر لیں, شاعری کے اندر کر لیں, ایم اے فلسفی کر لیں, پنجابی کے اندر, اچھا اس کا پریکٹیکل کیا آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا. اس وقت آپ کو سائنسدانوں کی ضرورت ہے, اس وقت آپ کو انجینئرز کی ضرورت ہے, اس وقت آپ کو ٹیکنیشینز کی ضرورت ہے, آئی ٹی ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. کیا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے کہ اس کے مطابق تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے, جس ڈگری کو لے کے بچہ باہر آتا ہے اس کو 40,000 کی نوکری نہیں ملتی, وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے, کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے اس کو 30,000 کی نوکری ملی ہے, ایجوکیشن پہ اس نے 20-30 لاکھ روپے لگا دیے اس کے والدین نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک ڈسپیرٹی ہے سارے سسٹم کے اندر. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اصل مسئلہ پاپولیشن نہیں ہے, اصل مسئلہ ہے بھائی وہ 5,300 روپے کی جو تم نے کرپشن کر کے کھا گئے ہو, ٹھیک ہے, اور وہ جو لوٹ مار کا ایک بازار آپ کی بیوروکریسی نے گرم کیا ہوا ہے, آپ کی سول بیوروکریسی نے کیا ہوا ہے, آپ کی ابھی آپ کا ڈیٹا آ رہا ہے کہ آپ کی کرپٹ ترین آپ کا ادارہ پولیس ہے. صحیح. ایسے سب چونکہ حکومت کا تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ وہ برآمدات, سرمایہ کاری یا تجارت کو بڑھائے, لیکن ہماری برآمدات دیکھ لیں کہاں پہ سٹینڈ کری ہے, تجارت, سرمایہ کاری کس کو کہیں, یہ تو گورنمنٹ کا ہی کام ہے نا. جی گورنمنٹ نہیں کرنا ہے, انہی کی ذمہ داری ہے, یہ تو وزیر خزانہ بتائے نا. صحیح. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. پھر وقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.